बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको खैर आफ़ियत से रखे। हम खुश होते हैं जब आपके व्यूज़ हमें मिलते हैं और रिव्यूज़ आप हमें देते हैं। मैं कुछ रिव्यूज़ पढ़ रहा था अपने प्रोग्राम के हवाले से। जितनी मोहब्बत का आप इजहार करते हैं और जो चीज़ें आप ऐड ऑन करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, सवालात करते हैं, ख्वाबों के हवाले से कोई राय देते हैं, मैं उसका और मेरी पूरी टीम तहे दिल से हम मशकूर हैं आपके। ऐसी मोहब्बतों से हमें नवाजते रहें। हम मज़ीद आपकी मोहब्बत पे पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। आज प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं अपने मौजूद मेहमानों का आपको पहले तारुफ़ करवाऊँगा, प्रोग्राम का फॉर्मेट बताऊँगा, आज का टॉपिक बताऊँगा। तो पहले चलते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं क़ारी अहमद यार हक्कानी साहब। इनको वार्म वेलकम करेंगे। जाना पहचाना नाम है, हमारे बड़े मोहतरम साथी हैं, बड़े खूबसूरत अंदाज़ में तलावत कुरान करीम से हमें फैज़ याब करवाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ गैर हाज़िरी रही आपकी और खैरियत की थी वो गैर हाज़िरी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से, बस एक आध गैर हाज़िरी हुई, मेरा ख्याल ज़्यादा नहीं हुई शायद। अच्छा चलें, ठीक है। और इनके साथ मौजूद हैं जी हर दिल अजीज़ शख्सियत, बड़ी प्यारी हस्ती, मुस्कुराती शख्सियत, मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, एक अरसे से हदीस और शरई उलूम के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं। आप इनसे सवालात के जवाबात लेते हैं और हमें मज़ीद रहनुमाई कुरान व सुन्नत के हवाले से, हदीस के हवाले से, हमारे दीन के हवाले से हमें देते हैं। इनको भी वेलकम करेंगे। सर वेरी वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं सर आप भी? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह। सर डेफिनेटली बहुत से सवाल हैं, वज़ाइफ़ हैं, उन पे हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन प्रोग्राम को पहले आगे लेके चलते हैं। आपको जी फॉर्मेट का पता है, तलावत कुरान करीम से हम आगाज़ करते हैं, वज़ाइफ़ आपको बताते हैं जो आज का वजीफ़ा होता है, और फिर आपके सवालात हम शामिल करते हैं। आज जो बात मैं करूँगा, टॉपिक ऑफ द प्रोग्राम होगा पंजाब में सैलाब की सूरत हाल के हवाले से कि क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ तक काम पहुँचे हैं और लोगों को कहाँ कहाँ मदद दरकार है, नुकसानात क्या हुए हैं। इसके बाद हम दो नात शामिल करते हैं और फिर आज सेगमेंट है ख्वाबों की ताबीर के हवाले से। तो इससे पहले कि हम चले मज़ीद आगे, मैं अपने टॉपिक के बारे में थोड़ी सी आपसे डिस्कशन करता हूँ हमेशा प्रोग्राम के आगाज़ में कि पंजाब भर में मानसून बारिशों का सिलसिला अभी जारी है और दरियाओं में भी कहीं दरमियाने और कहीं निचले दर्जे का सैलाब डिफरेंट जगहों में देखने में आ रहा है। दरिया रावी में पानी की सतह में ना सिर्फ इजाफा हुआ बल्कि सैकड़ों एकड़ रकबे पर मुश्तमिल फसलें जो कि सैलाबी पानी की नज़र हो गई हैं, जिससे तबाह होने वाली फसलों की मालियत करोड़ों रुपए में बताई जा रही है। दरिया रावी के सैलाबी इलाके में फंसे हुए लोग हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर भी हैं। मुतासरीन का कहना है कि सैलाबी पानी में उन्हें चारों तरफ से घिरे हुए है ये पानी और उनके माल मवेशी सैलाबी पानी में बह गए हैं, फाके चल रहे हैं। इंतज़ामिया किसी भी जगह नज़र नहीं आ रही। बच्चों को प्याज के साथ रोटी खिला रहे हैं, फाके करने पे मजबूर हैं। अगर ज़िला इंतज़ामिया ने उनकी दाद रसी ना की तो बच्चों समेत भूखे मर जाएंगे। इसी तरह से कसूर दरिया सतलुज की सतह में भी पानी में इजाफा देखा गया और सैलाब ज़दगान को शदीद मुश्किलात का सामना है। लोग घरों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। बहावलपुर में भी हेड पंजनद के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा हुआ और मौजा कच्ची, लाल बख्तियारी और कंदला, शिकराई, रसूलपुर, मक्खन बेला, जागीर सादिक समेत मुख्तलिफ नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, जबकि तल मंगी में कमाद, चावल और जानवरों का चारा सैलाबी पानी की नज़र हुआ है। मंचनाबाद और कमालिया में बारिश के बायस मुतअद्दिद इलाकों में बिजली के फीडर्स ट्रिप कर गए। जहानिया, सियालकोट और मुरीदके में भी बारिश से इलाके पानी में डूब गए। हवेली लखा में दरिया सतलुज हेड सुलेमानकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। सैलाब ने डाउन स्ट्रीम के बाद अब अप स्ट्रीम जो है उसको भी अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है। लाहौर में मानसून की बारिशों के एक और स्पेल ने जलथल किया पिछले दिनों, मजीद अभी ये जारी रहने की इंडिकेशंस भी हैं। जबकि वासा के मुताबिक लाहौर में सबसे ज़्यादा बारिश एज़ यूजुअल आपको पता है लक्ष्मी चौक में 141 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई और पानी वाला तालाब 138 और गुलशन रावी में 132 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। चिन्योट में दरिया चनाब के मकाम पर हमारे हाई ऑफिशल्स ने भी विज़िट किए और मुख्तलिफ जो काम करने वाले हैं फौरी इमदाद के, उनकी इंस्ट्रक्शंस जारी की। सिंध के सैकड़ों देहात ज़ेरे आब हैं। जो शहर कश्मोर है वहाँ पे दरिया सिंध में गद्दू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा अभी भी हुआ है
اور سیلابی صورتحال کے باعث کچے کے سینکڑوں دیہات زیر آب آئے ہیں۔ بلوچستان کے حالات کہ شہر خاران میں بھی سیلابی ریلے سے کئی مکانات منہدم ہوئے ہیں۔ جھل مکسی میں یونین کاؤنسل، کھاری یونین کاؤنسل، پتری کے درجنوں دیہاتوں کا زمینی رابطہ منقطع ہوا ہے۔ ایف سی کی مدد سے مقامی آبادی کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ متاثرین میں راشن، پکا ہوا کھانا اور ٹینٹس تقسیم کیے گئے ہیں۔ اس طرح آگے مزید لمبی لسٹ ہے، لیکن جو آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال سیلاب میں جو صورتحال ہوتی ہے جانی مالی نقصان ہوتا ہے۔ ابھی تک کی تفصیلات کے مطابق جو اسٹیٹسٹکس میرے پاس آئے ہیں سن لیجئے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے حالیہ بارشوں سے ہونے والے نقصانات سے متعلق رپورٹ جو جاری کی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ 25 جون سے اب تک ملک بھر میں 150 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، 233 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں میں 99 مرد، 62 خواتین اور 72 بچے بھی شامل ہیں۔ سب سے زیادہ پنجاب میں 147 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں 62 مرد، 25 خواتین اور 63 بچے شامل ہیں۔ سب سے زیادہ اموات پنجاب میں 66 رپورٹ ہوئی ہے، خیبر پختونخوا سے 41، بلوچستان سے 6، سندھ میں 15 اور آزاد کشمیر سے 6، گلگت بلتستان سے 5 افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ مونسون سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 11 افراد جاں بحق بھی ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جبکہ ملک بھر میں کل 468 یعنی کہ 468 گھروں کو نقصان پہنچا ہے اور حالیہ بارشوں اور سیلاب سے 289 مویشی بھی متاثر ہوئے ہیں۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہر سال جو ہمیں درپیش ہوتی ہے اس پہ گفتگو کریں گے، اور میں اپنے معزز مہمانوں کو مدعو بھی کروں گا اور ان کی رائے سے اور ان کی ایکسپرٹیز سے ہم فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے کہ جو ہوتا ہے ہر سال اگلے سال کم از کم ہم کوشش کیا کریں کہ نہ ہوا کرے۔ ابھی پروگرام کو آگے لے کے چلنے کے لیے سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم کا فیض حاصل کرنے کے لیے قاری احمد یار حقانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ قاری صاحب تلاوت قرآن کریم سے فیض یاب کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حتی قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. قاری صاحب میرا تو آج دل کر رہا تھا کہ آپ پڑھتے جائیں ماشاءاللہ. اور ہم سنتے جائیں. یعنی وہ جو ایک ناغا ہوا اس کا فائدہ ہو گیا. اللہ اکبر. لگتا ہے قاری صاحب فریش ہو کے آئے ہیں کہیں سے. ان میں فریشنس آ گئی, آپ کی تڑپ بڑھ گئی. سبحان اللہ. اور بڑی صاحب وہ آپ کا گلا بھی دور ہو گیا جو بھی پروگرام سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے آپس میں. اللہ تعالیٰ برکت دے جی. سبحان اللہ ماشاء اللہ. قاری صاحب میں چاہوں گا یہ بھی بتائیے گا کہ سورہ کہاں سے کہاں تک ہم نے تلاوت کی ہے آج؟ یہ اپنا سورہ ہود سے کچھ آیات میں نے تلاوت کی. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے اس میں. اچھا اچھا تو اچھا. مزید اس میں بٹی صاحب روشنی ڈال دیں گے کہ ان کے بیٹے کا. اچھا بڑی صاحب میں لگے ہاتھوں فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں, خلاصہ سا بتا دیں پھر ہم نے جانا ہے وظائف کی طرف. خلاصہ میں تو مگن تھا, میں نے صحیح طرح جانا. سبحان اللہ سبحان. بڑی صاحب بات پھر وہی ہے جو ہم نے پہلے ڈسکس کی ہے کہ آج تو ماشاءاللہ مزہ ہی کچھ اور تھا. آج تو آنکھیں بند کرتے تو نظارے ہی کچھ اور تھے. اللہ تعالیٰ قاری صاحب آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور بڑی صاحب لگتا ہے بڑے بلیسڈ ہیں قاری صاحب ماشاءاللہ. قاری قرآن ہونے سے بڑھ کر اور بلیسنگ کیا ہوگی. سبحان اللہ. اور پھر مختلف انداز میں جیسے ماشاءاللہ وہ پڑھتے ہیں قرآن کریم کو. سینے میں عرش والے کی کلام محفوظ ہو اور وہ جب چاہے جہاں سے چاہے پڑھنے پر قادر ہو, اللہ نے صلاحیت دی ہو, خوبصورت آواز سے نوازا ہو, اس سے بڑی بلیسنگ اور ماشاءاللہ. جب عرش والے نے نوازا ہے تو پھر فرش والے کیوں نہیں مچلیں گے سر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا سر آج ویسے تو میرا دل کرتا ہے جو حالات ہیں نا ملکی حالات, نہ بجلی ہے نہ پانی ہے, بہت ساری چیزیں مسنگ ہیں, مہنگائی ہے, تو کوئی ایسے وظائف شروع کر دیں ہم کہ ہم خود انسان بننا شروع ہو جائیں. میں ایک واحد ٹھیک ہونا شروع ہو جاؤں تو ہمارے حالات ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں. دل تو سر یہی کرتا ہے.
اس سے پہلے کہ ہم چلے جائیں اس طرف، لگے ہاتھوں مجھے یہ بھی کہہ لینے دیجیے، صبح جب آپ اٹھتے ہیں واش روم جاتے ہیں تو آپ ٹیپ کھولتے ہیں پانی نہیں، اللہ، آپ لائٹ آن کرتے ہیں تو لائٹ نہیں، آپ گیس کو آن کرتے ہیں تو گیس نہیں. کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید آپ آثار قدیمہ میں کہیں چلے گئے ہیں. اللہ اکبر. اگر جینون آثار قدیمہ ہو نا تو وہ بڑے مزیدار تھے، جینون لائف تھی نا. ہم اس آرٹیفیشل لائف کے اب عادی ہو گئے ہیں، اور اب یہ آرٹیفیشل چیزیں نہیں نا ملتی تو طبیعت مچلنے لگتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. کل رات کو ہم مسجد میں پہنچے، سولر بھی لگوایا ہوا ہے، یو پی ایس بھی موجود ہے، کتنی سہولتیں ہیں، اور لائٹ نہیں تھی تو کسی وجہ سے وہ سولر بھی ٹرپ کر گیا، وہ نہیں کام کر رہا. اب یقین مانیں وہ اس آرٹیفیشل لائف کے عادی لوگ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اللہ اکبر، انتظار کر رہے ہیں کہ یار کوئی بات نہیں، لائٹ اللہ آنے دو، لائٹ آنے دو، پھر پڑھیں گے پھر پڑھیں گے. بڑی مشکل سے ان کو راضی کیا کہ نماز شروع کرتے ہیں، لائٹ آنے والی آ جائے گی. تو بڑی مشکل سے انہوں نے صف بندی کی اور نماز شروع کی. بڑی صاحب جیسے آپ فرما رہے ہیں نا، تو ہم تو چلیں سفید پوشی ہے، اللہ نے کہیں سولر دے دیا، کہیں جنریٹر دے دیا، اللہ کہیں اکبر، ہمیں اللہ یو پی ایس دے دیا، ہم سہولتیں لے لیتے ہیں. ان لوگوں کے کیا حال ہوں گے جن کو یہ سب میسر نہیں ہے، جن کو پانی سٹور کرنے کی سہولت نہیں ہے، جن کے پاس کوئی اور سورس آف انرجی نہیں ہے، زندگی کیسے گزرتی ہوگی؟ صبر، حوصلہ اور برداشت ہی یہ زندگی گزرتی ہے. ان کے ہاں کو صبر حوصلے کا لیول ہم سے زیادہ ہے، وہ یہ چیزیں برداشت کر لیتے ہیں. اور ہم یہ جو سہولتوں کے عادی ہیں، ہمارے ہاں اتنا حوصلہ بھی کم ہے. ذرا سی لائٹ گئی اور ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں، اسی ٹرپ ہوا تو ہم باں باں کرنے لگ جاتے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمتوں کی امید رکھنی چاہیے کہ وہ ہم پر رحم فرما دے. آمین. اس ملک میں جو حالت ہو چکی ہے نا، اس میں ایک ہی دعا کرنی چاہیے جو عرش والے نے اپنے محبوب کے ذریعے پوری امت کو سکھائی. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. کیا ہے میرے محبوب، دعا کیجئے کہ اللہ غلطیوں کو معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما دے، کیونکہ تو ارحم الراحمین ہے. بے شک بے شک. اس ملک کو ہماری نااہلیوں نے، ہمارے تجربات نے، ہماری حماقتوں نے اس حالت پہ پہنچا دیا ہے کہ اب اس کی رحمت کے سوا ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے. جس طرح اس مالک نے اس ملک کو نوازا تھا، جتنے معدنیات، جتنے وسائل، جتنی خوبیاں، جتنے موسم اس مالک نے اس ملک کو دیے ہیں، آپ پوری دنیا میں چکر لگا کے دیکھ لیں، کسی کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوں گے. لیکن جتنی ہماری حالت بری ہے وہ بھی کسی اور کی نہیں ہوگی. تو بس اللہ سے التجا ہی کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری حماقتیں معاف کر دے، ہماری کوتاہیاں معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما دے. آمین آمین. چلے لگے تو دو جملے اور بھی کہہ لیتے ہیں. جب ان ساری چیزوں کے بعد صبح پانی نہیں، بجلی نہیں، گیس نہیں، بنا ناشتے کے جب ہم چلتے ہیں گاڑی میں بیٹھتے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، بڑی اچھی ٹھنڈی گاڑی تو نے دے دی، سکون سے جاتے ہیں. لیکن بڈی صاحب فیول اسٹیشن پہ جا کے کیا ہوتا ہے، جب آپ میٹر کو دیکھتے او اتنا مہنگا ہو گیا پیٹرول، وہ بھی ایک چیز آ جاتی ہے. ہمارے حال پر رحم کرتے. اور سر پھر یہ بھی ہے کہ ملک میں سیلابی صورتحال بہت سے جگہوں پہ ہیں، ہاں تو بہت سارے لوگ اس آزمائش کا شکار ہو اس آزمائش کا شکار ہیں، اور ہمیں نہانے یا منہ ہاتھ دھونے کا پانی میسر نہیں ہو رہا. اور پوش علاقوں کی بات کر رہا ہوں میں، کسی انٹیریئر کی بات نہیں کر رہا. تو یہ سارے معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم کر دے. خلاصہ یہی ہے کہ اس مالک کو ہم پہ ترس آ جائے، وہ ہم پہ رحم فرما دے اور ہمیں ان مشکلات سے نجات دے. ورنہ ہم خود پہ رحم تو نہیں کر رہے، ہم نہیں کرنے والے، نہیں کر. سر پلیز آج کا وظیفہ بیان کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. نظام بھائی آپ نے بھی یہ مکہ ٹاور، کلاک ٹاور جو ہے یہ سجایا ہوا ہے. جی الحمدللہ. تو بیت اللہ کی یادیں اور ان سے وابستہ عبادات کا تذکرہ ابھی جاری ہے. تو بہت ساری بابرکت جگہ ہیں بیت اللہ کے اندر. ویسے تو بیت اللہ پورا ہی باعث برکت ہے، اللہ کی رحمتوں کی جگہ ہے، مرکز ہے. اس مرکز کے اندر ایک جگہ جس کو ہم کہتے ہیں حجر اسود، سیاہ پتھر، اس کے ساتھ بھی بہت ساری سعادتیں اور اللہ رب العزت کی بہت ساری رحمتیں ہمارے لیے نتھی ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر جا کر ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ باقی کام رہتے ہیں تو رہ جائیں، حجر اسود کو بوسہ دے لوں. اور خاص طور پر جس کے اندر تھوڑی سی قوت ہوتی ہے وہ تو لوگوں کو دھکے مار رہا ہوتا ہے، حالانکہ ایسا کرنا نہیں چاہیے. تو وہ حجر اسود کیا ہے؟ آج کا جو نیک عمل ہم لوگوں کو بتانے لگے ہیں وہ حجر اسود ہی متعلق ہے. جی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نازل الحجر الاسود من الجنہ. یہ پتھر جو ہے اللہ نے جنت سے بھیجا تھا، یہ زمین کا نہیں ہے.
وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، اور جب یہ آیا تھا تو یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، تو اب اس کو اسود کیوں کہتے ہیں؟ اب وہ سیاہ ہو چکا ہے۔ تو آپ نے فرمایا فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدم، جتنے لوگوں نے اس کو بوسہ دیا، چوما، اس نے وہ سارے گناہ ان کے نچوڑ لیے، اور ان گناہوں کی وجہ سے وہ سیاہ ہو گیا، اللہ اکبر، خود سیاہ ہو گیا ہے اور لوگوں کے گناہ وہ چوس رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کو چومنے کی جہاں یہ فضیلت ہے کہ گناہ سارے معاف ہو رہے ہیں، وہاں ادب یہ ہے کہ اس تک پہنچنے کے لیے لوگوں کو دھکے نہ دیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، گالی گلوچ نہ کریں، آرام سے لائن میں لگ کر چلتے جائیں۔ آپ کو موقع مل جائے تو محبت سے، عقیدت سے اور عبادت سمجھ کر اس کو بوسہ دیں، تو پھر ہوگا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن جب مخلوق آئے گی نا تو یہ پتھر بھی آئے گا، وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، اللہ اس کو دو آنکھیں دے گا جس کے ساتھ یہ دیکھے گا، وَلِسَانٌ يَنْطَلِقُ بِهِ، اور اللہ زبان بھی دے گا، یہ بولے گا، تو بول کے کرے گا کیا؟ يَشْهَدُ لِمَنْ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍ، یہ ہر اس بندے کے حق میں گواہی دے گا جس نے اس کو حق کے ساتھ چوما ہوگا۔ حق کے ساتھ کا مطلب کہ لوگوں کو تکلیف نہیں دی، دھکے نہیں مارے، گالی گلوچ نہیں کی، اور محبت سے عبادت سمجھ کر اس کو چوما ہے، تو قیامت والے دن جس دن ماں باپ بھائی بیٹا ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، اس روز حجر اسود آپ کے ساتھ کھڑا آپ کی گواہی دے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو موقع دے آمین۔ تو ہم دوسروں کو تکلیف دیے بغیر حجر اسود تک پہنچیں اور پھر اس کا بوسہ بھی لیں۔ اس سال مجھے تو موقع نہیں ملا، اور جتنا رش تھا میں نے کسی کو تکلیف دینی بھی مناسب نہیں سمجھی، میں نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ پھر موقع دے گا تو پھر صحیح۔ تو اللہ ہم سب کو یہ موقع دے، یہ سعادت دے، ہم حجر اسود تک پہنچیں اور اس کو محبت، عقیدت اور عبادت سمجھ کر آمین، اس کا بوسہ بھی لیں، تاکہ کل قیامت کو یہ ہماری گواہی دینے والا بنے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا بڑی صاحب، یہاں پہ تو آپ کی اور میری سوچ ملتی کہ میں بھی جب مجھے بھی اللہ نے شرف یہ دیا، مجھے حاصل ہوا کہ میں وہاں پہنچا، تو میں نے بھی یہ نہیں کیا کہ میں کسی کو زور لگاؤں تک، میں نے نہیں کیا، میں نے کہا اللہ اگر میرے نصیب میں ہے تو مجھے پہنچا دینا وہاں۔ حیرانگی کی بات ہے کہ وہ کمزور سے بزرگ جن کو دیکھ کے ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ یار کہیں میرا بازو اس کو نہ لگ جائے، وہ دھکے مار رہے ہوتے ہیں۔ ایسی بزرگ خواتین، مائیں، تو میرے ساتھ گھر والے بھی تھے، تو میں نے کہا یہ دیکھو اماں، اور اماں ہمیں دھکا مار کے ایسے پیچھے پھینک کے وہ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو وہاں پر پتہ نہیں اتنا جوش کہاں سے آ جاتا ہے، وہ شاید ایک جذبہ آ جاتا ہے یقیناً کہ وہ بس بالکل۔ اچھا بڑی صاحب، ڈر سے نا مجھے ایک چیز فوری ذہن میں آ گئی کہ دیکھیں حجر اسود گناہوں سے سیاہ ہو گیا ہے، اللہ، مجھے وہ قبر یاد آ جاتی ہے جو ہماری آخری آرام گاہ ہے، کہ اگر ہم اپنے سیاہ کرتوت لے کے جائیں گے تو وہ کتنی اندھیری ہو جائے گی، اللہ رب العزت وہ ہم سب کتنی کو سیاہ ہو محفوظ جائے گی۔ فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین آمین۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر بھی بتایا ہے، ایک وہ جو اللہ کو راضی کر کے ایمان کی حالت میں گیا، تو وہ جب سوالات کے جواب دے گا تو جنت کی طرف سے کھڑکیاں کھولی جائیں گی، اس کی قبر منور ہو جائے گی، خوشبوئیں آئیں گی، ہوائیں میٹھی آئیں گی، روشن ہو جائے گی، روشن اور کشادہ اتنی کہ جہاں تک نظر جاتی ہے اس کی قبر کھل جائے گی۔ اور اگر کوئی بد نصیب اس دنیا میں رہ کر دنیا ہی کما گیا اور آخرت نہیں کما کے گیا، تو اس کی قبر اندھیری، خوفناک، جہنم کی طرف سے بدبوئیں آ رہی ہیں، گرم ہوائیں آ رہی ہیں، اور تنگ کتنی کہ ایک سائڈ کی پسلیاں دوسری سائڈ کی پسلیوں میں ایسے دنس جائیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں تشہد میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ مجھے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، امت کو سکھا کر گئے کہ یہ دعا اپنی نماز کا حصہ بنا لیں کہ اللہ قبر کی سختیوں، امتحان اور عذاب سے اللہ محفوظ فرما۔ آمین۔ تو بھٹی صاحب، آپ کا وہ جملہ جو ہے نا آج کی اس گفتگو کا حاصل ہے کہ آپ اگر سیاہ، تاریک اور تنگ آخری آرامگاہ سے بچنا چاہتے ہیں تو حجر اسود آپ کو بتا رہا ہے کہ میں سفید تھا، تم لوگوں نے اپنے گناہ دے دے کے مجھے سیاہ کر دیا۔ تو ہمیں اپنے کردار سفید اور رکھنے چاہیے، سیرت کو سفید کرنا کی چاہیے۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ سوالات تو بہت ہیں لیکن دیکھتے ہیں جتنے ہم شامل کر سکتے ہیں سر۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ کھانا کھانے کے دوران بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کھانا خاموشی سے کھانا چاہیے یا اس کے دوران باتیں کرنا جائز ہے؟ ہاں، یہ ہمارے ہاں بچوں کو باقاعدہ ڈانٹا جاتا ہے کہ کھانا خاموشی سے کھاتے ہیں، کھانے کے دوران باتیں نہیں کرتے، بولتے نہیں ہیں۔ شریعت میں ایسی کوئی تنگی نہیں ہے، بلکہ کچھ فقہا نے تو کہا ہے کہ کھانا کھانے کے دوران خاموش رہنا مکروہ ہے۔
درست نہیں ہیں. اور ان کے پاس دلائل کیا ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں اور ایک چھوٹا بچہ بھی آپ کے ساتھ اسی پلیٹ میں کھا رہا ہے. جی. اور وہ بچہ ہے نا، بچہ وہ سالن میں سے بوٹیاں ڈھونڈ رہا ہے، کبھی ادھر سے ہاتھ مارا، کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تربیت کرتے ہوئے کھانا کھانے کے دوران کہا، یا غلام سم اللہ، بیٹا پہلے بسم اللہ پڑھو، کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ، چاروں طرف نہیں بھاگو، اور کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تو یہ سارے آداب کب سکھائے ہیں؟ جب آپ کھانا کھا رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کھانا کھانے کے دوران کوئی اچھی بات، کوئی مثبت بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک دوسری حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پوچھا جی کھانا ہے، کھانا تو ہے اللہ کے نبی، کھانے کے ساتھ سالن نہیں. آپ نے فرمایا گھر میں سرکہ تو ہوگا. اب دیکھ لیں، ہم سرکہ صرف لذت کے لیے سلاد پر چھڑکتے ہیں. جی. تو آپ نے کو سرکہ پیش کیا گیا کھانے کے ساتھ، اور آپ کھانا تناول فرما رہے ہیں سرکے کے ساتھ روٹی، اور ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں نعم الادام الخل، بہترین سالن تو یہ سرکہ ہے. تو یہ کھانے کے دوران آپ فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. اور تیسری حدیث وہ تو اتنی طویل ہے کہ بخاری کی طویل ترین احادیث میں وہ شمار ہوتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پیش کیا گیا، آپ گوشت نوش فرما رہے تھے، اور ساتھ صحابہ کو کہا، جانتے ہو انا سید القوم یوم القیامہ، قیامت والے دن میں ساری مخلوق کا سردار ہوں گا. اور پھر وہ لمبی حدیث کہ لوگ سفارش کے لیے آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام، سارے انبیاء اور رسولوں کے پاس جائیں گے، اور بالآخر سفارش کے لیے میرے پاس آئیں گے، میں سفارش کروں گا. وہ کتنی لمبی حدیث ہے، وہ ساری آپ نے کھانا کھانے کے دوران سنائی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کھانا کھانے کے دوران باتیں کرنا کوئی معیوب نہیں، البتہ بات مثبت ہو، فائدہ مند ہو تو کریں، اور فضولیات، لطیفے اور بک بک اور بکواس وہ نہ کریں. اچھی بات ہو تو کریں، بہترین بات ہو، بچوں کی تربیت کی بات ہو تو وہ ضرور کر لینی چاہیے. البتہ کچھ حکماء کہتے ہیں کہ کھانے پر توجہ دیں تو وہ آپ کا جو سلائیوا نکلتا ہے وہ اچھا نکلے گا، کھانا ہضم ہوگا. وہ ایک حکیموں کی بات ہے، وہ بھی مناسب لگتی ہے کہ بلا وجہ ایسے نہ بولتے رہیں، کھانے کی طرف بھی توجہ دیں کہ کھا کیا رہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ موبائل کے دوران موبائل استعمال کر رہے ہیں کھانا نہ کھائیں، سگریٹ پی رہے ہیں کھانا نہ کھائیں. تو وہ اچھا ہے کہ آپ کھانے پر توجہ دیں، آپ کا دماغ کھانے پر جائے، اس کے مطابق سلائیوا نکلے، کھانا ہضم ہو، جزوے بدن بنے، وہ بھی ٹھیک ہے. تو کھانا کھانے کے دوران بات کرنا منع نہیں ہے، البتہ بیہودہ بات تو ہر حالت میں کرنا منع ہے. جی. تو وہ کھانے کے دوران بھی نہ کریں، اور اپنی فیملی کے ساتھ خوش مزاجی، محبت کا اظہار، پیار کا اظہار، بچوں کی تربیت کی کوئی بات، کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کھانے کے دوران کریں. یعنی بڑی صاحب اس کو اگر ایسے لے لیے جائے میانہ روی ہر چیز میں اگر اپنائی بہت جائے اچھی بات تو ہے. بہت اچھی بات بہت ہے. اچھی بات. اچھا دوسرا سوال بھی اسی کے ساتھ ایڈ کر لیتے ہیں کہ کھانا کھاتے ہوئے کوئی چیز زمین پر گر جائے تو اسے اٹھا کر کھانے کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے؟ ہاں، یہ بھی تکبر کی علامت ہے کہ آپ کی بہترین ڈش میں سے کوئی چیز آپ نے ایسے اٹھائی اور آپ کے ہاتھ سے نیچے گر گئی، تو آپ تکبر کی وجہ سے اب اس کو نہ اٹھائیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو یہ ہے کہ اذا وقعت لقمۃ احدکم، جب کسی کا لقمہ ہاتھ سے نیچے گر جائے، نیچے گر گیا. ہمارے ہاں تو گھروں میں صفائی اتنی ہے، ٹیبل ڈائننگ ہر چیز بہترین صاف ہوتی ہے، پھر بھی ہم نخرے کرتے ہیں. تو اگر کچا فرش ہو، مٹی ہو، لگ گئی ہے مٹی اس کے ساتھ، تو آپ نے فرمایا پھر بھی وہ لقمہ اٹھاؤ، مٹی کو صاف کرو اور اس کو کھا لو. ولا یدعها للشیطان، اور یہ لقمہ شیطان کے لیے نہیں چھوڑیں، اگر آپ اس کو چھوڑیں گے تو وہ شیطان کھا جائے گا. اور پھر آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ آپ کو نہیں پتا کہ برکت کس کھانے میں ہے، جو آپ نے چھوڑ دیا اس میں، جو کھایا اس میں. حتیٰ کہ کھانا کھانے کے بعد آپ نے فرمایا ٹشو کے ساتھ ہاتھ صاف کرنے سے پہلے اس انگلی کو اپنی زبان سے چاٹ لو، کہ جو انگلیوں کے اوپر ذرات لگے ہوئے ممکن ہے کہ برکت والا کھانا یہ ہو. تو بلا وجہ کھانے کو ضائع کرنا یہ شیطان کو خوش کرنے والی بات ہے، اور شیطان وہ کھا جاتا ہے جو کھانا آپ چھوڑیں گے. تو اس لیے جو کھانا آپ کا کچھ چیز گر گئی ہے اس کو اگر کوئی چیز لگ بھی جائے مٹی وغیرہ تو اس کو صاف کر کے کھا لینا چاہیے. ٹھیک ہے. ویسے میں بھٹی صاحب کی اس گفتگو کے ساتھ ساتھ، کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس کے بعد نیچے بہت سے کمنٹس پازیٹیو نیگیٹو آتے ہیں، بسم اللہ ضرور لکھا کیجئے، لیکن سمجھ بھی لیا کیجئے کہ جو کانٹیکسٹ کی بات ہے اسی پہ گفتگو ہو رہی ہے، ورنہ سارا پروگرام گزر جائے گا. اگر انہوں نے کہا ہے نیچے گر گیا تو سارا پروٹوکول ہے، ہمیں اللہ نے عقل شعور دیا ہے، اگر مٹی لگی ہے تو اسے اتار کے صاف کر. اور اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ نجاست ہو سکتی ہے، بہت زیادہ ہائیجینکلی پرابلم ہے، تو وہ پھر آپ، دین بھی نہیں کہتا کہ آپ اس طرح سے کھا لیں،
آپ جیسا ہاتھوں کا ذکر کیا، آپ کو باقاعدہ حکم ہے کھانے سے پہلے اچھی طرح ہاتھ دھوئیں اور کھانے کے بعد بھی دھوئیں. یہ سارے پروٹوکول ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. صرف اتنی بات نہ چن لیجیے گا جس پہ منفی پہلو ہو، مثبت چیزوں کو اپنانا چاہیے. ٹھیک ہے بھٹی صاحب؟ سر آپ کی اجازت سے اگلا ایک سوال ہے. وٹا سٹا کی شادی نے معاشرے پر بڑے منفی اثرات ڈالے ہیں، شریعت اس شادی کے بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے؟ نظامی بھائی، وٹا اور سٹا پنجابی کے دو لفظ ہیں نا. جی وٹا مانا پتھر جی جی اور سٹا کا مانا زور سے مارنا. جی تو یہ ایک شادی کی قسم زمانہ جاہلیت کی تھی، اور اس میں ہوتا کیا تھا کہ ایک شخص کہتا ہے جی میں آپ کو اپنی بیٹی اپنی بہن کا رشتہ اس شرط پر دیتا ہوں کہ آپ بھی اپنی بیٹی یا اپنی بہن کا رشتہ ہمیں دیں گے. اور آج تک ایسے ہی ہو رہا ہے. بلکہ جن خاندانوں میں دشمنی ہوتی ہے، دشمنی کو ختم کرنے کے لیے یہی نکاح استعمال کیا جاتا ہے. جی ایک بیٹی ان کی لے آئیں اور ایک بیٹی ان کو دے دیں، اور یہ شرط ہوتی ہے درمیان میں کہ بیٹی دو گے تو ہم دیں گے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا شگار فی الاسلام، کہ اسلام میں شگار وٹا سٹا ہے ہی نہیں. اب اس حدیث میں کچھ راویوں کی طرف سے اس کی تشریح میں کہا گیا ہے کہ وٹا سٹا یہ ہے کہ ایک رشتہ تم دو اس شرط پر کہ ہم بھی تمہیں رشتہ دیں گے، یعنی بیٹی کا رشتہ اس شرط پر دو کہ ہم سے تم ایک بیٹی کا رشتہ لو گے بھی، ادھر سے دیں گے ادھر سے لیں گے. تو یہ ایک کسی راوی کی تشریح ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان 3 صحابہ سے مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس اور حضرت جابر. تینوں نے اس شرط کے بغیر بیان کیا ہے کہ لا شغار فی الاسلام، وٹا سٹا کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، ان کو پتہ چلا کہ مدینہ منورہ میں ایک شادی ہوئی ہے. حضرت عباس کے بیٹے عباس نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا عبد الرحمن بن حکم کو، اور عبد الرحمن بن حکم نے حضرت عباس کے بیٹے عباس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کی اس شرط پر کہ دونوں طرف سے حق مہر بھی ہوگا، لیکن شادی ہم تب کریں گے جب تم رشتہ دو گے تو ہم دیں گے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام سے اپنی فورس بھیجی، پولیس والا بھیجا، اور کہا جا کے یہ فوری نکاح ختم کراؤ، عورتوں کو ان کے میکے میں بھیجو، جدا جدا کرو، کیونکہ یہ وہی وٹا سٹا ہے جس سے اللہ کے نبی نے منع کیا تھا. اس سے پتہ کیا چلا کہ حق مہر ہو بھی تو بھی یہ شادی حرام ہے، اور حق مہر درمیان میں نہ بھی ہو، اگر شرط پر ہوئی ہے شادی تو پھر یہ حرام ہے. ایک صورت اور ہمارے ہاں ہے، ایک رشتہ کیا ہے، کوئی 2 4 10 سال گزرے، دیکھا کہ بچی بڑی ماشاءاللہ اس خاندان کی اچھی ہے، یا بیٹا ادھر بلایا تھا تو وہ بڑا خوش ہے، تو 2 4 10 سال کے بعد وہ اسی خاندان سے ایک رشتہ آپ نے لے لیا، تو یہ تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن شادی کے موقع پر اس ذہنیت کے ساتھ کہ یہ شادی ہماری بیٹی کو رشتہ دیں گے تو ہم بھی اپنی بیٹی کا دیں گے، تو یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. اگرچہ اس میں حق مہر بھی ہو، حق مہر دے بھی دیں تو بھی یہ حرام ہے. اور ہمارے معاشرے میں خرابیاں کیا ہیں، میرے پاس اتنے کیس ہیں، میں تو سوچ رہا ہوں کہ کوئی ہم میرج بیورو ہی کھول لیں. اچھا. ایک بچی جو اپنے گھر میں خوش و خرم ہے، اپنے خاوند کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ ساس کی خدمت گزار ہے، سسر کو پوچھ رہی ہے، گھر میں خوش ہے. اور دوسری بھی بچی جو ہے جس کی اس کی شرط پر شادی ہوئی تھی، اس کی اپنی ساس کے ساتھ نہیں بنی، نندوں کے ساتھ چپکلش ہو گئی ہے، خاوند کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی، اس کی لڑائی ہوئی ہے، وہ روٹ کے گھر آ گئی ہے، اور آتے ہی ماں سے کہتی ہے کہ یہ میرا بھائی نہیں ہے. کیا ہوا بھائی؟ اماں دیکھو میرا گھر اجڑ گیا ہے اور یہ اس کو مجھے کرا رہا ہے. اماں یہ میرا بھائی اس وقت ہے جب یہ اس کو گھر بھیجے گا. اور اماں بھی کہتی ہے بیٹا میں نے تمہیں دودھ نہیں بخشنا اگر تو اپنی بیٹی کو طلاق نہ دے. اور ایسا ہوا. بیٹا کہتا اماں میرے 6 بچے ہیں، میں خوشحال ہوں، میری بیوی اچھی ہے، خدمت گزار ہے، آپ کی بھی خدمت کرتی ہے، آپ ہم پہ ظلم کیوں کرتے ہیں؟ بیٹی کو سمجھائیں، اس کا دماغ صحیح کریں، اس کی انڈرسٹینڈنگ کرائیں، ان کی صلح کرائیں. بیٹی کہتی ہے نا بھائی تو ہمارا بھائی نہیں ہے، اور ماں کہتی تو میرا بیٹا ہی نہیں ہے. اور یہ وٹے سٹے کا نقصان نظر آتا ہے. جی. اور بالآخر والدین نے اپنے اس بیٹے کو جو اپنی بیوی کو طلاق دینے پر راضی نہیں، اس کو بچوں سمیت گھر سے نکال دیا. بائیکاٹ چل رہا ہے. وہ کہتے جی میرا قصور کیا ہے؟ اللہ. اور اس طرح بے شمار گھر ہیں جو اجڑے ہیں، جن کی اس طرح بربادی ہوئی ہے. تو یہ وٹا سٹا حرام ہے، اسلام میں اجازت نہیں ہے. اگر کسی فقہا، اب فقہا کی تھوڑی سی بات بھی سن لیں. وہ کہتے ہیں اگر دولہا اور دلہن کو اس چیز کا پتہ تھا کہ وٹا سٹا حرام ہے اور انہوں نے پھر بھی نکاح کر لیا تو انہوں نے بدکاری کی ہے. بٹی صاحب یہ کنفرم بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. علماء کرام کا اجماع ہے کہ یہ نکاح حرام ہے.
اور اگر ان کو علم تھا کہ یہ حرام ہے پھر بھی شادی کر لی تو وہ بدکاری کر رہے ہیں۔ بٹ صاحب ایک چیز اور ایڈ کرنے دیں، مجھے بریک پہ جانا ہے فوری طور پہ۔ میں تو ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں وٹا سٹا تو چلیں یہ ایک بیٹی گئی ایک بیٹی آئی، میں نے تو دیکھا انہیں دو دو بیٹیاں دے کے وٹا سٹا کے بعد بھی ایک چیز چلی ہے کہ اب اس شادی کے بعد اب ایک بیٹی اور جائے گی۔ آپ سر یہ کیا ہے پھر؟ میں کہہ رہا ہوں ایک تو ہے کہ ایک شادی ہوئی ہے جی وہ چل رہی ہے کامیاب چل رہی ہے، دونوں فیملیز کا بڑی محبت بڑھ گئی ہے تو وہ ایک رشتہ اور کر لیتے ہیں، تو یہ جائز ہے۔ شادی کرنی اس شرط پر پہلے سے طے ہے کہ ہم تمہیں بیٹی کی آپ بہن کا رشتہ اس شرط پر دیں گے کہ تم بھی اپنی بیٹی ہمارے بیٹے کے ساتھ بیاؤ گے، تو یہ حرام ہے، اس کو وٹا سٹا کہتے ہیں۔ اور جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک شادی اچھی رہی اس کے بعد ایک بیٹی اور لائے اور پھر وہ اس شرط پہ آئی کہ اب آپ اپنی بھی بیٹی ہمیں دیں گے، پھر وہ دوسرا وٹا سٹا ہو جائے گا، وہ بھی پہلے غلط۔ والا تو صحیح تھا، ٹھیک ہے، اب یہ جو نئے سرے سے کرنے لگے یہ وٹا سٹا ہے، اس کو یہ حرام کہا گیا اور یہ جائز نہیں۔ تو میری بات مکمل نہیں ہوئی۔ جی پلیز۔ فقہائے اعظام کہتے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو دولہا کو یا دلہن کو پتہ تھا کہ یہ شادی حرام اور اس کے باوجود اس نے کر لی تو اس نے بدکاری کی ہے، اس کو سزا رجم کیا جائے گا۔ اور اگر اس کو پتہ نہیں تھا اور والدہ نے شادی کر دی، اسلامی تعلیمات نہیں تھیں تو پھر وہ معذور ہے۔ اور اگر بچے ہو گئے، سلسلہ دیکھیں کہاں تک جاتا ہے، اگر ان کو پتہ تھا کہ یہ شادی حرام ہے تو یہ بچے کا نسب اس باپ کی طرف نہیں ہوگا، بچے اس باپ کے نہیں شمار ہوں گے، یہ باپ ان کا خرچہ بھی نہیں دے گا، یہ ماں کے ساتھ رہیں گے۔ اور اگر ان کو پتہ نہیں تھا، جاہل تھے، تو یہ بچے اس باپ کے شمار ہوں گے، یہ ان کا خرچہ بھی دے گا۔ لیکن جب پتہ چل جائے کہ یہ شادی حرام ہوئی تھی، ان دونوں کے درمیان جدائی کرنا فوری ضروری ہے، کہ جیسے ان کو پتہ چلے کہ یہ غلط کام ہو گیا ہوا ہے تو اس کو فوری ختم کرنا بھی ضروری ہے۔ بٹی صاحب بریک پہ تو جانا ہے مجھے، لیکن مسئلہ اب یہ ہے کہ اس کلپ کے بعد، اس ڈسکشن کے بعد ہمیں جو رائے آئے گی ہمیں بالکل وارملی ویلکم تلخ کرتے رائے ہیں، آئے گی۔ تلخ آئے گی بٹی صاحب، کیونکہ معاشرے میں یہ وٹے کروڑوں سٹے کے مثالیں ساتھ- ہیں سر، ہاں، لاکھوں نہیں بے کروڑوں شمار۔ مثالیں، لیکن جو اس کی سبب سے جو بربادی ہوئی وہ بھی بے شمار ہے، جن کے مجھے میسج آئے، جنہوں نے مجھے فون کر کے کیا کہ مفتی صاحب بتائیں میرا کیا قصور ہے، اگر میری بھابھی ہمارے گھر میں نہیں رہ سکی، اس نے جا کے طلاق لے لی، خلا لے لیا ہے، تو انہوں نے مجھے بھی واپس بھیج دیا، میرا کیا گناہ ہے، میں تو اپنے خاوند کے ساتھ خوش تھی۔ اللہ اکبر۔ تو ایسی بچیوں کی جنہوں کو بلا وجہ یہ سزا دی گئی ہے وہ بھی بے شمار ہیں، اور وہ اپنا جرم پوچھتی ہیں کہ ہمارا جرم بتایا جائے۔ تو اس لیے والدین کو شادی کرتے وقت اسلامی تعلیمات کا خیال رکھنا چاہیے، اور جہاں کوئی خاندان یہ شرط لگا دے جی ہم رشتہ تو دیتے ہیں لیکن آپ بھی ہمیں دیں، ان کو بھائی جاؤ سوری، لیکن بٹی صاحب اگر جن والدین کو نہیں پتا تھا کہ اس جہالت کی وجہ سے وہ نہیں کر پتا چکے تھا، ہیں، کر چکے ہیں اور وہ گھر ہنستے بستے ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، وہ کیا کریں؟ ہاں یہی تو بات ہے، غلط کام کی اصلاح کریں گے تو توبہ ہوگی، اس شادی کو فوری ختم کریں، علیحدہ علیحدہ ان کو کریں، اور اس کے بعد توبہ استغفار کریں تو پھر توبہ ہوگی، ورنہ پھر دنیا میں تو ناک رکھنے کے لیے لوگ کہیں گے لو جی اب ہو چکی ہے، اب تو بچے ہیں، اب تو یہ مسائل ہو جائیں گے، تو آخرت میں کیا جواب دیں گے؟ جس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا تھا کہ لا شگار فی الاسلام، اسلام میں وٹا سٹا ہے ہی نہیں، اور تم نے کر لیا، تو کل جب اس محبوب کے سامنے جاؤ گے تو پھر کیا جواب دو گے؟ اللہ اکبر، پھر کوئی جواب نہیں بنتا۔ اللہ اکبر۔ بڑی صاحب بڑی ڈیبیٹ ہے یہ، کوشش کریں گے ایک پروگرام کریں اس پہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ۔ خیر فرمائے۔ ابھی کے لیے میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا، قاری احمد یار حقانی صاحب، سر آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ موجود رہے مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، بھٹی صاحب آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن یہ ٹاپک تو ایسا تھا جو اس سوال کے بعد چھڑ گیا ہے کہ پروگرام ختم بھی ہو جائے گا تو یہ شاید یہ گفتگو ختم نہیں ہوگی، لیکن سوچ طلب بات ہے، ہم جو سوالات شامل کرتے ہیں یا جو موضوع ہوتا ہے ہمارے پاس، وہ قرآن و سنت کے مطابق جو چیزیں ہمیں سامنے آتی ہیں، ہمیں اس پہ عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ شاید پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔